सहारा न मिलता तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। न ये फूल खिलते न कलियां महकती, न गुलजार हंसते न गलियां महकती, नबी के पसीने की खुशबू न मिलती तो दिलकश बहारों का क्या हाल होता। मोहम्मद का पर्दा है पर्दा खुदा का, मोहम्मद का जलवा है जलवा खुदा का, अगर आप आ जाते पर्दे से बाहर तो इन चांद तारों का क्या हाल होता। कभी शान है जमाली कभी रंग है जलाली, मेरे जिंदा पीर कामल तेरी हर अदा निराली। यही उम्र भर है देखा यही देखते रहेंगे कि तेरे दर पे आने वाले कभी जाएंगे ना खाली। उठे हाथ जब दुआ को हुई रहमतों की बारिश, तेरी बरकतों से रब ने भरे सब के नाम खाए। बड़े अरसे से ये तमन्ना थी ये ख्वाहिश थी, क्योंकि मोहतरम किबला कारी मोहम्मद अफजल राज साहब से भी बड़ा प्यार था उनका भी मेरे साथ, और किबला आलम फख्र सादात साहब से भी, कारी मोहम्मद यूसुफ सयाली साहब के उधर काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई। अल्लाह उनको भी सलामत रखे, सेहत कामला अता करे। दिल यही चाहता था कि भी यहाँ हाज़िरी हो जाए, आज सबब बना तो बंदा नाचीज को हाज़िरी हुई। जब गाजी साहब के घर गए तो गंगोर शरीफ की खुशबू आ रही थी, तो जब इधर रोज़े पे हाज़िरी हुई ज़ियारत पे हुई तो मुझे सुल्तान बाबू साहब याद आ गए कि नाम फ़कर ते नाना बाऊ कब्र जिन्ना दी जीवे। आज बड़ी बड़ी कब्रें भी नान पड़ी हुई हैं। आप तो मेरे से ज़्यादा देखते होंगे ना, ये नौजवान खासकर सोशल मीडिया, बड़ी बड़ी बादशाहों की कब्रें टूटी फूटी नज़र आती हैं, लेकिन शाह साहब की कब्र पर मैं गया, कदम चूमने का मौका मिला तो यही पता चला कि नाम फ़कर थे नागा बाऊ। अरे ये हुजरे में थे तो भी जिंदा थे, कब्र में लेटे हुए थे तो भी जिंदा थे। ये मेरी बात नहीं, आपने बड़ी खुल के बात सुनी है किबला खालिद इकबाल साहब ने, ये खुदाई फैसले हैं। मैं तो किबला शाह जी की शफकत को जब देखा तो मैं तो ये समझा कि मैं तो एक नौकर अपने मालिकों के घर आ गया। इनकी ये शफकत, किसी बादशाह का ना कोई खसूसी नौकर फौत हो गया, उसने इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए कि मुझे खास दरबारी बंदा चाहिए। कोई आए जी कुछ के जी बादशाह का खातम बन के रहना चाहिए, निमक खा ले तो ये करना चाहिए। आखिर एक हिस्सा सा बंदा आया, उन्हें भाई तू बता कि जब सही नौकर होता है खातम होता है उसकी तारीफ क्या है। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, नौकर वही होता है जिसको तू अपनी मेहरबानी के साथ अपनी शफकत के साथ अगर तख्त पर भी बिठा देना तो मेरी जगह तेरे कदमों में है। ये इनकी शफकत है, इन्होंने मुझे इज्जत दी। इज्जत किसी को वही देता है जिसकी अपनी हो, ये बात याद रखें। ये बहुत अकड़ वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी इज्जत कोई नहीं होती, इसलिए वो किसी की इज्जत की परवाह नहीं करते। इन्होंने बड़ी शफकत फरमाई, लेकिन मेरा इंशाअल्लाह, और ये मैं बनावटी बातें नहीं करता, ये दो हस्तियाँ तो हर वक्त मेरे साथ होती हैं। मैं ये चापलूसी वाली बातें नहीं करता, मैं बड़े खुल के ये कहता हूँ। लोग वाले बात की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ। लोग कहते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, हिस्सा नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत है, ईमान है। लोग अपने आप को क्या कहते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं तो अहले बैत का सब भी नहीं हो सकता। मुझे इन्होंने इज्जत दी, शफकत की, लेकिन मेरी जगह इनके कदमों में है। जो सख्त खतरनाक रात हो ना, सख्त खतरनाक, तलवारें चमक रही हों, काफर बड़े बड़े जल काफर मकान को घेरे में ले रही हो, खतरनाक तरीन रात हो, उस हालत में जो रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सोच जाए उसको मौला अली कहते हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, लजपाल लजपाल, आस्था अली नक्शबंदिया गंगोत्री।
مجھے صوفی رب نواز صاحب کو تو لوگ ایک عام فوجی سردار سمجھتے تھے نا. میں یہ اکثر سوچا کرتا ہوں یہ سب مرین سمجھتے ہیں نا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اب تو اس کا کام ہوتا ہے وہ سمندر کے نیچے ہی رہتی ہے. صوفی رب نواز صاحب کو زیادہ تو میں کچھ نہیں کہتا, لیکن وہ معرفت کے سمندر کی وہ آبدوز تھے. انہوں نے مجھے یاد بات بتائی کہ پیر سیال لاجپال, پیر حیدر شاہ صاحب جلال پور شریف والے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا بیعت ہونے کے لیے. آپ ان کو لے کے پیر پٹھان کے پاس چلے گئے, ان کی بارگاہ میں چلے گئے. تو جب اندر گئے نا حجرہ مبارک میں, تو پیر سیال لاجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اندر جانے سے پہلے اس چوکھٹ کو چوما. اندر گئے, شاہ جی باہر کھڑے ہو گئے, حیدر شاہ صاحب باہر کھڑے ہو گئے. اندر جا کے عرض کرتے حضور ایک سادہ سا سید زادہ لایا ہوں آپ کی بارگاہ میں. آپ نظر کرم پر میں ہے بڑا سادہ. باہر کھڑے کے وقت گزر گیا, اندر نہ آئے, پیغام آیا بھائی اندر نہیں آ رہے, آپ کو بلا رہے ہیں. عرض کرتے ہیں میں اس چوکھٹ سے پیر کیسے اندر جاؤں جس کو میرے مرشد نے چوما ہے, جس کو جو ملا ہے ادب سے ملا ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. جو اس رات رسول اللہ کے بستر پہ سو جائے نا اس کو دنیا مولا علی کہتے ہیں, مشکل کشا شیر خدا کہتے ہیں. اور جو اسی رات ننگی تلواریں پیچھے ہوں, ارے دنیا جہان کے کافر پیچھے لگے ہوں, 100 اونٹوں کا انعام بھی رکھا ہوا ہو کہ جو دونوں کو یا کسی ایک کو پکڑ کے لائے گا یا شہید کر کے لائے گا, 100 اونٹ انعام ملیں گے اس خطرناک میں راستے میں جو رسول اللہ کے ساتھ سفر کرے, کبھی آگے چلے, کبھی پیچھے چلے, کبھی دائیں چلے, کبھی بائیں چلے, اس کو لوگ یار غار سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں. اسی لیے گولڈا شیف کے شہنشاہ بولے نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی, مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی, نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی. عرب کی رات ہے, بڑی خطرناک رات ہے. رسول اللہ کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں نا تو یہ 2 راتیں بڑی اہم راتیں ہیں. ایک خالد صاحب نے ایک نقطہ چھیڑ دیا نا کہ اگلا مہینہ معراج شریف کا مہینہ آنے والا ہے. یہ ایسے ایسے نقطے چھیڑ دیتے ہیں نا پھر بات بڑی بڑھ جاتی ہے. تو یہ دیکھیں نا ادھر محرم حج ختم ہوتا ہے, ساتھ محرم شریف شروع ہو جاتا ہے, ربیع الاول ختم ہوتا ہے, ربیع الثانی غوث پاک یاد آ جاتے ہیں. ادھر جماعتی ثانی ختم ہوگا تو معراج شریف شروع ہو جائے گا, کیونکہ تصدیق کرنے والے کا مہینہ پہلے آئے گا. حضور نے فرمایا جبریل جب میں جا کے اعلان کروں گا تو میں رات کو گیا, بڑی سیر کی, یہ کیا کون کو کیا ماننے گا کون؟ جبریل نے کی اور کوئی مانے نہ مانے صدیق اکبر تو ضرور مانے, صدیق اکبر تو ضرور مانے. یہ صدیق لقب ہم نے نہیں رکھا, یہ آسمانوں سے آیا ہے, وہاں سے آپ یہ سنتے رہتے ہیں. اس رات کو جو رسول اللہ کے ساتھ چلے اور غار میں رسول اللہ کا پہلا دے, اس صدیق کو یار غار صدیق اکبر کہتے ہیں. اندر گئے نا غار کے, ہم صفا مروہ پہ جاتے ہیں نا, خدا سب کو لے جائے, اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. کوئی یہ نہ سوچے یہ نا میں غریب آدمی ہوں کیسے جاؤں گا, یہ بات نہیں ہے. جب چاہے بلا لیتے ہیں, جب بھی سرکار کی مرضی ہو یہ بلا لیتے ہیں. اگر پیسے کی بات ہو تو میرے آپ جیسے غریب یہاں ہی بیٹھے رہے. 8 حاجتوں اس کو خدا نے قبلہ عالم کے ساتھ نصیب کی ہیں, کتنے پیر صاحب کے ساتھ حاجت عمرے نصیب کی. یہ پیسے کی بات نہیں ہے, محبت کی بات, سرکار کے کرم کی بات ہے. جب کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں. صدیق اکبر نے عرض کی صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں نا, پہاڑی پہ چڑھتے ہیں, پھر دوڑ کے دوسری طرف آتے ہیں. کیا وجہ تھی؟ مائی صاحبہ کا پیارا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا تھا, جنگل تھا, ادھر بیٹے کی زندگی کا بھی ڈر تھا. کوئی اشرات الارض آ سکتے ہیں, کوئی ایسا درندہ آ سکتا ہے. ادھر بھی دوڑتی تھی, ادھر بھی تکتی تھی.
میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب صدیق اکبر نے عرض کی ہوگی یا رسول اللہ، باقی باتیں تو بڑی لمبی ہیں، میں اندر جاتا ہوں غار صاف کرتا ہوں تو صدیق اکبر کے دل کو یہ چین تو نہیں آیا ہوگا کہ میں باری مارتا رہوں، میں باہر نہ دیکھوں میرے سرکار اکیلے اکیلے تو نہیں تھے، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی صدیق اکبر کا پیار یہ کہتا تھا، ادھر جھاڑو لگاتے تھے پھر دیکھ کے آتے ہو گے یا رسول اللہ، غار صاف ہوگی نا، تشریف لائیں یا رسول اللہ، یہاں سر رکھے۔ میں نے سارا واقعہ آپ کو نہیں سنانا، بس بات ختم کرنے لگا۔ جب سر رکھا نا تو صدیق اکبر سے پوچھا گیا ہے صدیق آپ کی کون سی چیز پسند ہے، یہ بڑی لمبا روایت ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ کسی کو گرمی میں روزہ رکھنا پسند ہے، کسی کو تہجد پڑھنا پسند ہے، کسی کو جہاد کرنا پسند ہے، کسی کو صدقہ کرنا پسند ہے، لیکن صدیق کی پسند پوچھتے ہیں تو نظر و الا وجہ کا یا رسول اللہ، صدیق کی آنکھیں ہو چہرہ مصطفیٰ کا۔ آج وہ رات آ گئی، آج وہ رات آ گئی، مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر کے پہلو پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، چہرہ مصطفیٰ کا، آنکھیں صدیق اکبر کی۔ یار یہ بات تو آپ سارے سمجھتے ہیں، چھوٹے بچے بھی سمجھتے ہیں کہ جس ریل پہ قاری صاحب قرآن پاک رکھ کے پڑھا جائے اس کی کوئی بے ادبی کرتا ہے، کوئی بے ادبی پسند کرتا ہے؟ ارے جس ریل پہ قرآن پاک رکھا جائے وہ مسلمانوں کے بچے بچیاں اس کی بے ادبی پسند نہیں کرتے، اور جس پہلو پہ سادہ قرآن کا چہرہ رکھا ہو اس کی بے ادبی ہم کیسے پسند؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار صداقت حضور سیدنا ابوبکر صدیق، لجپال لجپال، آقا علی نقشبندیہ گمکول شریف۔ معراج اور غار ثور، ادھر معراج کی رات ہے، ادھر حضور کی معراج ہے، آنکھیں مصطفیٰ کی ہیں، ما زاغ البصر، سامنے جلوے خدا کے ہیں۔ پھر مجھے یہ کہنے دیں کہ جس طرح اپنے رب کو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایسے کسی نے نہیں دیکھا، اور جس طرح مصطفیٰ کے چہرے کو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کسی بھائی کے لال نے نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ کی معراج تھی، لامکان کی بلندیوں پہ ہوئی، کعبہ کو حسین کی خلوتوں میں ہوئی، یہ مصطفیٰ کی معراج تھی جو لامکان پہ ہوئی، یہ صدیق اکبر کی معراج ہے جو ہمارے زور پہ ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اے تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لولو دے مڈ لکھ لگ چشمہ، ایک کھولا ایک کٹا ہوں، اتنا ٹٹیا میں نو صبر نہ آوے، اور کدے ول بچا ہوں، مرشد دا دیدار باہو میں نو لکھ جڑا۔ اللہ علی مشکل کشا شیر خدا، سر پہ منبر پہ آپ نے بیٹھ کے فرمایا من اشجع الناس، سب سے دلیر بندہ کون ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی یا حضرت سب سے دلیر آپ ہیں، مشکل کشا ہے، شیر قرآن ہے، حیدر کران ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ سب سے دلیر بندہ کون ہے؟ یہ تھا وہ نہیں، چپ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں کہ ہم سب سے دلیر ابو بکر کو مانتے ہیں۔ جو تلواریں نکلی تھی نا کافروں کی، وہ صرف رسول اللہ کے لیے نکلی تھی، وہ ننگی تلواریں ابو بکر کا بھی پہرا دے کر دی۔ جنگ بدر کے وقت جب جہاں کمانڈر بیٹھے ہو نا، وہ کی پوائنٹ ہوتا ہے، فوجیوں کو یہ پتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ رسول اللہ کی ذات کا پہرا کون دے گا؟ صدیق پر عرض کی یہ غلام حاضر۔ فرمایا سب سے دلیر جن کو ہم کہتے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر تھے کہ بدر کے خطرات میں بھی پہرا دیا، ہجر کی رات کو بھی رسول اللہ کا پہرا صدیق اکبر نے۔ اس لیے دنیا کے پتھ پہ جو بکتا رہے، ہمارے بزرگ جو ہمیں بتا گئے، ایک دفعہ خالد صاحب کے وہ بیٹے ہیں نا صاحبزادے عمر صاحب پڑھ رہے تھے نا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے،
تو میں نے کہا بھی ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے، کچھ انہوں نے بھی اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ ہم نے جو اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم وہ پڑھتے ہیں، جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے وہ بکتے ہیں، بکتے رہے۔ خدا کی قسم، کسی نے کہا تھا نا کہ آوازیں سگاں کم نہ کنند رزق گدارا، گدا آتے تھے نا، کتے بھونکتے تھے، تو شاعر کہتا ہے کتے بھونکتے رہتے ہیں، گدا کا رزق کم نہیں ہوتا۔ کسی کے کہنے سے ان کو شانیں ہم نے دی، ووٹوں سے شانیں انہوں نے نہیں لی، ان کو شان دی مصطفیٰ نے دی، خدا نے دی۔ اس لیے پرواہ نہ کیا کریں، اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں اور ایسی ہستیوں کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ آج کل بڑے فتنے اٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ پتہ نہیں، میں اگلے دن، میں تو سچی بات ہے، میں تو وہ نام بھی نہیں دیتا، سیدہ کائنات کا میں نام بھی اپنی زبان سے اس لیے نہیں لیتا کہ میری گندی زبان ہے، ہم نے جھوٹ بھی بولنا ہوتا ہے، کسی کو برا بھی کرنا ہوتا ہے، غیبت بھی کرنی ہوتی ہے، وہ نام معاملہ۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس پہ، میرے بیٹا مجھے دکھا رہا تھا کہ ایک لباس انہوں نے دیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ سیدہ کائنات کا لباس ہے اور یہ ترکی کے عجائب گھر میں نے کہا یہ کون سی محبت ہے، لعنت ہو۔ مجھے یہ بات بھی مجھے صوفی رب نواز شیخ صاحب نے بتائی تھی، غالباً یہ پیر پٹھان صاحب کی بات ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی تھی، آپ نے سنار کو آرڈر کیا کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے، انہوں نے تاریخ بتائی، آپ نے خادم کو بھیجا، خادم بھی وہ میرے جیسے نہیں تھے نا، نور حسین شاہ صاحب، جاؤ بھائی مجھ سے زیور لے آؤ، وہ اٹھا کے لایا، کھولنے لگا، غلام عرض کرتا ہے اس کو بند کر کے ڈبہ مجھے دے دو میں دے جاؤں۔ پیر صاحب کو پتہ ہے، کہا آپ دیکھ لیں، کہا میرا ضمیر یہ نہیں مانتا، میرا عقیدہ یہ نہیں مانتا کہ وہ زیور جو میرے پیر کی شہزادی نے پہن رہا ہوں میں اس کو دے دوں، خیر میں دوں۔ یہ سیدہ کائنات کا لباس لوگوں کو دکھا رہے ہیں، کون سی محبت ہے یہ؟ خدارہ باز جاؤ، میں ان کے در پہ آیا ہوں، اس لیے کہ آؤ در زارہ پر شاہ جی کو میں خود جا کے حاضری پیش کروں گا اور خود دعوت دے کے آؤں گا۔ ایک تو ہمارے قبلہ اعظم گنگول شریف کا فیض لے کے آ رہے ہیں، یہ سرکار کا فیض، جناب پیر سیال لجپال کا فیض، یہ سارے ہمارے ہیں۔ خدا کی قسم یہ جتنے ہیں نا، آج کل کی بات میں نہیں کرتا ہوں دکانداروں کی، جتنے بزرگ ہیں اللہ کی قسم یہ سارے ہمارے ہیں۔ میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتاتا، لیکن کوئی سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، کوئی سلسلہ عالیہ قادریہ ہو، سلسلہ عالیہ سہروردیہ ہو، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہو، یہ میں سب کو اپنا پیر بھائی سمجھتا ہوں۔ یہ سارے جتنے ماننے والے ہیں خدا کی قسم یہ سارے ہی ہمارے ہیں۔ یہ نہ کہا کرو کہ وہ فلان جگہ کا مرید ہے، فلان جایا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کیا کرو، حاضری دیا کرو، کیونکہ باپ تو اپنے اچھا لگتا ہے، باپ تو اپنے ہی اچھا لگتا ہے، لیکن یہ سارے چاچے تاتے مامے پھوپھے سب یہ سارے ہمارے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کے یہ نسبت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ جی لیکن نام آپ کو سنے، نور حسین، انوار حسین، کیا کیا بات کریں ہم ان لوگوں کی، یہ نسبتیں ہیں ساری۔ حالانکہ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ نام کسی کی شخصیت پر دلالت نہیں کر سکتا، لیکن جب کسی کے ساتھ نسبت ہو جائے نا پھر نور حسین نور حسین بن جاتا ہے، پھر غلام حسین غلام حسین بن جاتا ہے، پھر انوار حسین انوار حسین بن جاتا ہے، نسبت مضبوط ہوتی چاہیے۔ اس لیے یہ آپ کا تو میں سمجھتا ہوں سوچنے پہ سواگت ہے کہ آپ کے جہاں اتنی بڑی ہستی موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس آستانے کو بھی سلامت رکھے، گنگول شریف کے آستانے کو بھی سلامت رکھے، شاہ جی کو یہ نہ چیز دعوت دینے آیا ہے، یہ ہماری محفل کو رونق بخشیں۔ آپ نے ان کے ساتھ آگے جا کر خلیفہ صاحب کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے، کیوں کہ بزنس سے بھی ہوتی رہیں گی، کاروبار بھی ہوتے رہیں گے، موسم بھی آتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے، لیکن یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتا۔ اذان بھی شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور قبلہ شاہ جی کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ
اس سارے علاقے پہ بلکہ اہل سنت پر کرنا سلام جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدی مرشدی زندہ پیر سخی تاجدار ولایت پہ لاکھوں سلام الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول بیٹھ جائے، اذان بھی سنیں اور کل شریف اور فاتحہ کی دور سے بھی پڑھتے ہیں۔